दोस्तों, जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। मैं आप सबों का भाई, खुदावंद का खादिम एवेंजलिस्ट आरिफ रज़ा गिल बड़े अहम टॉपिक पर आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ। इस वक्त मैं ऑफिस में हूँ और मैं रात के शर्मन के लिए, क्योंकि डेली हम ऑनलाइन FEMP मसीही ख़ानदान के अंदर सीखते हैं और उसके लिए मैं स्टडी कर रहा था। लेकिन स्टडी करते करते खुदा के पाक रूह ने मुझे अंदर से झंझोड़ा है और मुझे खुदावंद के पाक रूह की तरफ से ये हदायत मिली है कि मैं अभी ही आप लोगों के साथ ये बातें डिस्कस करूं। बहुत अहम टॉपिक है, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, जिसके बारे में मैंने सीखा और पाक रूह ने चाहा कि मेरी वजह से, यानी कि मुझे एज आ बेस बनाते हुए वो आप लोगों को भी सिखाना चाहता है। आज मैं एक मुबशर पर बात करने वाला हूँ, एवेंजलिस्ट पर बात करने वाला हूँ, और फिर एक मुबशर किस तरह से मुनादी करता है, और फिर एक मुबशर की खिदमत, जिसे शायद आप लोग एक छोटी सी खिदमत समझते हैं, इस खिदमत के अंदर कौन कौन आता है और किस किस को ये खिदमत करनी है। कुछ लोग समझते हैं शायद एवेंजलिस्ट जो है, ये मुबशर की खिदमत जो है, ये बहुत छोटी सी खिदमत है, और वो पहले एवेंजलिस्ट का कोर्स करते हैं, बाद में फिर पास्टर का कोर्स करते हैं, फिर उसके बाद आगे डिग्रियां शुरू हो जाती हैं एवेंजलिस्ट और फिर पादरी की, और फिर उसके बाद फिर रेवरेंड और फिर कुछ सीनियर पास्टर, और फिर जो है वो अपोस्टल और प्रॉफट, और फिर जो है शेपर्ड, यानी कि ये आगे कुछ 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज़ जो बाइबल के अंदर भी है, Efesiयों 4:11 में, बुक ऑफ एफिशियन चैप्टर 4 वर्स 11 के अंदर। लेकिन मेरे अजीज़ों, आज जिस अहम बात को मैंने सीखा और जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, उसे अगर इस वीडियो को आखिर तक ध्यान के साथ सुनेंगे तो ही सीख पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं सीख पाएंगे। एक बात कह के आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैंने ये बात बहुत नोट की है। याकूब रसूल अपने ख़त के अंदर कहता है, पहले चैप्टर में वो कहता है कि बस हर आदमी सुनने में तेज़, बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो। ये बड़ा खूबसूरत फार्मूला है जो मैंने ख़ास तौर पे मसीहियों की बात करूँगा, जो क्रिश्चियनिटी के अंदर हैं, मसीहियत के अंदर हैं, उनमें ये बात मैंने बहुत कम देखी है कि वो सुनने में तेज़ हों। हर बंदा मल्टीमीडिया पे सुनाने के लिए आता है और सुना के चला जाता है, और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि आप लोग सुनते नहीं हैं। अगर आप मुझे सुन भी रहे हैं तो अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है 5 मिनट सुनेंगे, 10 मिनट सुनेंगे, इससे ज़्यादा सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि आप लोगों का स्टेमिना नहीं है उतना सुनने का। और भी बहुत कुछ है मल्टीमीडिया पे, आपने वो भी देखना है। लेकिन मैं फिर ये कहकर गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो ही समझ पाएंगे आपकी ज़िम्मेदारी क्या है। एक पाशबान समझ पाएगा उसकी ज़िम्मेदारी क्या है, और फिर वो जिन्होंने अपने साथ, या फिर जिनको खुदावन ने बड़े बड़े ओहदे दिए हैं, कोई अपने आप को अपोस्टल कहता है, कोई अपने आप को प्रॉफिट कहता है, और कोई शेपर्ड कहता है, कोई अपने आप को टीचर कहता है, फिर वो भी समझ पाएंगे कि ये मुबशर की खिदमत, जिसका ज़िक्र बाइबल के अंदर और ख़ास तौर पे न्यू टेस्टामेंट के अंदर सिर्फ 3 बार आया है, 3 बार इसका ज़िक्र आया, लेकिन ये खिदमत इतनी अहम है, और जिन्होंने ये मुबशराना खिदमत की है उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए और इतनी ज़िंदगियों को खुदावंद के लिए जीता। ये सीखना बहुत अहम है आपके लिए, मेरे लिए, हम सबों के लिए। जब आप तमोथियस का ख़त पढ़ते हैं, तमोथियस का दूसरा ख़त है, उसके 4 बाब की 5वीं वर्ष को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर पौलुस रसूल तमोथियस से कहता है कि तमोथियस, एक मुबशर का काम सर अंजाम दे, एक मुबशर का काम कर। और यहाँ पर मैं सबसे पहले मुखातिब होना चाहता हूँ पाशबानों के लिए, पाशबानों के साथ, पादरियों के साथ, और जिन्होंने बड़े बड़े डेजिनेशन अपने साथ लगाए हुए हैं। नो डाउट मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुदावन के पाक कलाम के मुताबिक खुदावन को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको खुदावन ने ऑनर दी है और आप बड़े बड़े डेजिनेशन अपने साथ लगाए हुए हैं, या फिर खुदावन ने आपको वो डेजिनेशन दिए हैं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि खुदावंत का बंदा पौलुस तमोथियस से कहता है कि मुबशर का काम
کر یا پھر مبشر کے کام کو جاری رکھ۔ حالانکہ دیکھا جائے تو تیموتھیوس جو ہے وہ ایک کلیسیا کا پاسبان ہے، پادری ہے، پاسٹر ہے، لیکن ایک پاسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ پولس رسول اسے کہتے ہیں کہ ایک مبشر کا کام جاری رکھ۔ اور آپ کو پتہ یہ کب کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب خداوند کے خادم پولس کا ایک بڑا خاص، ایک بڑا اچھا شاگرد تھا، دیماس اس کا نام تھا، اور اسے چھوڑ کر دنیا داری میں چلا گیا، اور چھوڑ کر چلا گیا۔ پولس بہت افسردہ تھے اور تیموتھیوس سے کہتے ہیں جلدی آ، میرے پاس آنے میں دیر نہ کر۔ اور پھر وہاں پر کچھ بڑی خاص اور اہم باتیں وہ تیموتھیوس سے کہتے ہیں، اور ان میں سے ایک بات، ایک پوائنٹ، ایک نقطہ جس پر میں بات کر رہا ہوں، اور وہ تھا اپنے مبشرانہ کام کو جاری رکھ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک پادری تھا تو پھر پولس جو ہے اسے مبشرانہ کام جاری رکھنے کے لیے یا پھر مبشرانہ کام کرنے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے؟ اگر یہ نقطہ آپ لوگ سمجھ گئے تو پھر میں ایمان کے ساتھ کہتا ہوں، آج کل جو مسیحیت صرف ملٹی میڈیا کی حد تک سمٹ کر رہ گئی ہے، ایمان کے ساتھ کہتا ہوں جیسے ابتدائی کلیسیاؤں نے مسیحیت کو لے کے چلے اور بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا کے اندر اس کا پرچار کیا، اگر اس ایونجلسٹ کی خدمت کو، اس مبشرانہ خدمت کو سمجھ گئے تو پھر آپ کسی بھی عہدے پر فائز ہوں گے۔ اگر یہ کام کرنا شروع کریں گے تو میں ایمان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ وہی ابتدائی کلیسیاؤں والی خدمت آپ لوگ کرنا شروع کر دیں گے۔ اب پھر وہی بات کر کے میں آگے بڑھنے لگا ہوں۔ ایک پادری کو پولس کہتا ہے مبشرانہ خدمت جو ہے وہ جاری رکھ، مبشر کا کام انجام دے۔ اور صرف یہی نہیں کہ یہاں پر ایک پادری کو کہا جا رہا ہے، ایک پاسبان کو، کلیسیا کے پاسبان کو کہا جا رہا ہے کہ مبشر کا کام جاری رکھ، بلکہ جب آپ رسولوں کے اعمال پڑھتے ہیں اس کے 21ویں باب کی 8ویں آیت کے اندر بھی آپ کو ایک شخص ملے گا جس کا نام فلپس ہے، اور اسے مبشر فلپس کہا جاتا ہے، اور مبشر اس کو ایک عہدہ، ایک ڈیزینیشن وہاں پر دیا گیا، اور ایک ریفرنس میں دے چکا ہوں، افسیوں 4:11 پڑھیں۔ یہ ٹوٹل 3 ریفرنس ہیں، 3 حوالہ جات ہیں نئے عہد نامہ کے اندر جہاں پر ایک مبشر کا کام، ایک مبشر کا کام، ایک ایونجلسٹ کا کام یا پھر ایک ایونجلسٹ کا عہدہ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خداوند کا کلام ہمیں مبشرانہ خدمت کرنے کے لیے کہتا ہے یا پھر بائبل اس پر زور دیتی ہے تو پھر ہم مبشرانہ خدمت کر کیوں نہیں رہے؟ فلپس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، جب آپ رسولوں کے اعمال اس کے 8ویں باب کی 5ویں آیت سے لے کے 8ویں آیت تک پڑھیں گے، بک آف ایکٹ چیپٹر 8 ورس 5 to 8، تو وہاں پر فلپس ایک جگہ پر منادی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی منادی پر شاید کبھی آپ لوگوں نے کبھی دھیان نہیں دیا، لیکن آج میں سرسری سی آپ لوگوں کی توجہ اس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جب ہم اس ریفرنس کو پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے، چنانچہ فلپس سامریا کے ایک شہر میں گیا۔ سب سے پہلے اس بات کو ذرا نوٹ کیجئے گا، چنانچہ فلپس سامریا کے ایک شہر میں گیا اور وہاں مسیح کی منادی کرنے لگا۔ کس کی منادی کرنے لگا؟ مسیح کی منادی کرنے لگا، یسوع کا پرچار کرنے لگا۔ اور جب لوگوں نے فلپس کی باتیں سنی، فلپس کی باتیں سنی اور معجزے دیکھے تو وہ سب کے سب بڑے شوق سے اس کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ یہاں تک کئی لوگوں میں سے بدروحیں چلاتی ہوئی نکلی اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے شفا یاب ہوئے، جس سے شہر والوں کی بڑی خوشی ہوئی۔ آمین۔ یہ 3 ورسز جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہیں، پڑھی ہیں، اس میں ایک مبشر ہے جو ایک تو مسیح کی منادی کر رہا ہے، نمبر 1، دوسرا
جب اس نے وہ باتیں کی یعنی کہ مسیح کی منادی کی، مسیح کے بارے میں لوگوں کو بتایا، تو اس کے بتانے سے، اس کلام کو شیئر کرنے سے فائدہ یہ ہوا، بینیفٹ یہ ہوا کہ لکھا ہے کہ وہاں پر معجزے ہوئے، اور اس حد تک اتنے بڑے بڑے معجزے ہوئے کہ مفلوج اور لنگڑے شفا یاب ہو گئے، بدروحیں چلاتی ہوئی وہاں سے نکلی۔ اب کہنے کو تو یہ ایک مبشر ہے، فلپس مبشر ہے، لیکن جا کہاں پہ رہا ہے؟ سامریا کے شہر میں، اور وہاں پر جا کر یسوع کی منادی کرنے لگا۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال جو اکثر میرے ذہن کے اندر اٹھتا ہے، اور ابھی ڈیورنگ سٹڈی بھی مجھے اس سوال نے بہت پریشان کیا، اور وہ یہ کہ ایک مبشر جو ہے وہ مسیح کی منادی کرتا ہے، مسیح کا پرچار کرتا ہے، اس کا فوکس جو ہے وہ ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کا کلام، اس کی باتیں، اور پھر اس کا دنیا میں آنا، اس کا دنیا میں آ کر جو اس نے تعلیم دی، اس تعلیم کو لے کر دوسروں سے بات کرنا، دنیا سے چلے جانا یعنی کہ اس کی مصلوبیت کا ذکر کرنا، مصلوبیت کے بعد اس کے جی اٹھنے کا ذکر کرنا، اور جی اٹھنے کے بعد جو اس نے ارشاد اعظم جسے ہم گریٹ کمیشن کہتے ہیں، جو کہ متی کی انجیل 28ویں باب کی 18 سے 20 میں ہمیں ملتا ہے، پھر یہ چیزیں لوگوں کو بتانا ہے، یہ ہے ایک مبشر کا کام۔ اور میں نے شروع میں بات کی ہے کہ ایک پادری بھی اپنے مبشر کے کام کو ہمیشہ جاری رکھتا ہے، ایک ریورنڈ بھی اپنے مبشر کے کام کو ہمیشہ جاری رکھتا ہے، ایک بشپ، ایک نبی، ایک رسول، ایک چرواہا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ڈیزینیشن ہیں، یہ اپنے ان ڈیزینیشن کو بھی، ان عہدوں کو بھی برقرار رکھتے ہیں، لیکن اپنا مبشرانہ کام کبھی نہیں روکتے۔ اگر آپ پترس کی بات کریں، پلوس کی بات کریں، اپلوس کی بات کریں، شاگردوں کی بات کریں، رسولوں کی بات کریں، نبیوں کی بات کریں، آپ کسی بھی نبی، پیغمبر، رسول، کسی بھی راست باز کا ذکر میرے سامنے کریں، میں آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں کہ اس نے منادی کی، اس نے ایونجلزم کی، اس نے خوشخبری کا پیغام دیا۔ لیکن مجھے یہ بات ہمیشہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ جیسے ہی ہم ایونجلسٹ کے کورس کر کے اوپر جاتے ہیں پادری، اور پھر آگے جیسے جیسے ڈیزینیشن بڑھتے جاتے ہیں، آپ ایونجلسٹ کا کام کرنا بند کر دیتے ہیں، خوشخبری کا پیغام دینا جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں، بلکہ اس کے بعد پھر آگے تفسیروں پر زور دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر آگے چل کے جو ہے معجزات پر، موٹیویشنل سپیکنگ پہ، اور پھر آگے مختلف طرح کی جو چیزیں آج کل آپ کو نظر آتی ہیں۔ آج کل تو ملٹی میڈیا کو بحث و مباحثہ کی ایک بیٹھک بنا دیا گیا ہے۔ آپ فیس بک پہ چلے جائیں، آپ جو ہے وہ واٹس ایپ پہ چلے جائیں، جہاں پہ آج کل ہزاروں گروپس بن گئے ہیں، اور وہاں پر بھی جو ہے وہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ جی ایونجلزم ہو رہی ہے۔ بھائی، میرے بھائی، یہ ایونجلزم نہیں ہے، یہ ایونجلسٹ کا کام نہیں ہے۔ جو کام آپ جو ہے وہ ملٹی میڈیا پہ ان دنوں میں کر رہے ہیں نا، یہ ایونجلسٹ کا کام نہیں ہے۔ ایونجلسٹ کا کام ہوتا ہے جانا اور جا کر نئی روحوں کو جیت کر یسوع کے پاس لے کے آنا، اور یہ کام ایک مبشر کا، ایک استاد، ایک چرواہے کا، ایک نبی، رسول، ان سب کا کام یہ ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اور آپ اگر کسی عہدے پر فائز ہو گئے اور یہ کام چھوڑ دیا ہے تو پھر تو پرابلم ہے، آپ کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، آپ کی کلیسیا کے لیے بھی۔ اور جب کلیسیا کا ذکر کر رہا ہوں تو چلیں کلیسیا پر بھی مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ اپنی کلیسیا کو پچھلے 5 سالوں سے، 10 سالوں سے اپنی کلیسیا کو سکھائی جا رہے ہیں، ہر سال پھر سے کرسمس کا سرمن، پھر سے عید کے سرمن، پھر سے توبہ کی منادی، اور پھر جو ہے بپتسمے کی منادی، وہی کچھ ابتدائی باتیں وہ سال بھر دہراتے رہتے ہیں۔ لیکن بائبل کا فرمان ہے کہ ہمیں ڈسائپل بنانے ہیں۔ جب آپ ایک کلیسیا قائم کرتے ہیں تو پھر اس کلیسیا کو سکھانا ہے، سکھا کر یعنی کہ ان کو ڈسائپل بنا کر ان کو ڈسائپل شپ کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے۔
اگر آپ پچھلے 5 سالوں سے 10 سالوں سے صرف ایک کلیسیا کو سکھائی جا رہے ہیں، ان کے آگے جو ہے وہ بچوں کے بچے ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ صرف ایک ہی کلیسیا تک محدود ہیں، تو پھر تو آپ بھی ایک جگہ پہ رک گئے ہیں. آپ بھی مبشرانہ کام نہیں کر رہے، اور نہ ہی اپنی کلیسیا کو مبشرانہ کام کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ وہ نکلیں اور لوگوں کو آپ کے چرچ میں لے کے آئیں، خداوند کی حضوری میں لے کے آئیں. تو ہم سیکھ رہے ہیں کہ پولس رسول تموتھیوس سے کہتے ہیں کہ اپنا مبشر کا کام سارے انجام دیں. اور پھر میں نے ایک ریفرنس پڑھوایا ہے، آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے. فلپس جو ہے اس نے منادی کی سامریا کے شہر میں جا کے، اور کس کی منادی کی؟ یسوع مسیح کی منادی کی. یسوع مسیح کی منادی کی. اور منادی کیا ہے میں بتا چکا ہوں. اگر آپ یسوع مسیح کے علاوہ کوئی اور منادی کر رہے ہیں تو پھر تو پرابلم ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے پہلا کرنتھیوں 2 باب کی 2 آیت کے اندر پولس رسول نے کیا کہا؟ پولس رسول جب کرنتھس کی کلیسیا کے اندر اترا اور وہاں پر اس نے کلام سنانا، سکھانا، ان کو سمجھانا شروع کیا، کیونکہ وہاں پہ تو کافی پرابلمز چل رہی تھیں، اڈلٹری، زناکاری اور جو ہے بت پرستی، اس طرح کے بڑے بڑے ایشوز جو ہیں وہ کرنتھس کی کلیسیا میں تھے. اور جب وہ کرنتھس کی کلیسیا کے اندر اترا تو وہاں پر جا کے کہتا ہے میں تو مسیح مصلوب کی منادی کے علاوہ اور کوئی بات کروں گا ہی نہیں، اس کے علاوہ تو میں کوئی بات ہی نہیں کروں گا. میں اس لیے تمہارے درمیان میں آیا ہوں کہ میں مسیح مصلوب کی منادی کروں. اچھا، اس بات پر میں زور کیوں دے رہا ہوں؟ زور اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آج مسیح مصلوب کی منادی کے علاوہ اور بہت سے ٹاپکس پر منادی ہو رہی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح پر، خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت پر، اس کا دنیا میں آنا، اس کا جو ہے مصلوب ہونا، اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا، آسمان پہ چلے جانا، اور پھر سب سے بڑی بات گریٹ کمیشن پر بات نہیں ہو رہی، ارشاد اعظم پر بات نہیں ہو رہی، جس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے بار بار کہا نکلو، جاؤ، گو اینڈ پریچ دا گاسپل. اس پر بات نہیں ہو رہی. پادری عارف آپ غصے میں ہیں؟ جی بالکل میں غصے میں ہوں. اب مجھے غصہ آتا ہے جب آپ ہر سنڈے صرف چرچ میں اس لیے جاتے ہیں تاکہ آپ اپنی ڈیزائر جو ہیں ان کو پورا کر سکیں، اپنی خواہشات پادری کے سامنے رکھ سکیں، اپنی خواہشات خداوند کے سامنے رکھ سکیں. میری یہ پرابلم ہے، میری وہ پرابلم ہے، گھر میں یہ پرابلم ہے، اور میرے لیے پادری صاحب دعا کر دو، میرے لیے یہ کر دو، میرے لیے وہ کر دو. آپ انہی معاملات تک اپنے آپ کو سمیٹ کے بیٹھ چکے ہیں. لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے گو اینڈ پریچ دا گاسپل. اور ہم لوگ سیکھ رہے ہیں تموتھیوس کے خط میں پولس رسول تموتھیوس سے کہتا ہے مبشر کا کام انجام دے. باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ اگر آ رہی ہیں تو پھر آپ کہاں ہیں؟ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے مبشرانہ کام کرتے ہوئے؟ اور یہ سوال میرا پاسبانوں سے بھی ہے، اور جو پاسبان کی کلیسیا ہے اس سے بھی ہے، کیونکہ جو کہتا ہے میں نئے سرے سے پیدا ہو گیا، جو کہتا ہے کہ مجھے خداوند یسوع مسیح نے چن لیا، جو کہتا ہے میں نے بپتسمہ لے لیا، پھر اس پر مبشرانہ کام جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے. اب آپ کہیں گے پادری صاحب تسی تو اپنے کولو شاید کہیں جا رہے ہو. ریفرنس لے لیجئے 2 کرنتھیوں 5 باب کی 17ویں آیت سے 20ویں آیت کو پڑھ لیجئے گا. کیا لکھا ہے وہاں پہ لکھا ہے جو نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے، جس کی پرانی انسانیت اتر جاتی ہے اور اس کو ایک نئی زندگی، ایک نئی انسانیت ملتی ہے، یعنی کہ وہ مسیح میں نیا ہوتا ہے، پھر وہ کام جو خداوند یسوع مسیح نے کیا، ریکنسائل کروانے والی خدمت، روحوں کو جیتنے اور خداوند کے ساتھ میل ملاپ کروانے والی خدمت، پھر اس کے سپرد کر دی جاتی ہے. اور وہاں پہ لکھا ہے وی آر دا ایمبیسڈر، ہم مسیح کے ایلچی ہیں. اور یہ ایلچی کس کو کہا گیا؟ یہ اس زندگی کو کہا گیا جس نے بپتسمہ لے لیا ہے، جس نے سیکھنا شروع کر دیا ہے. آپ ہر سنڈے چرچ میں جاتے ہیں، آپ سنڈے کے سنڈے کچھ نہ کچھ تو سیکھتے ہیں نا، اور اگر آپ وہ سیکھ کر صرف اپنے تک محدود رکھتے ہیں تو پھر آپ مبشرانہ کام نہیں کر رہے، جبکہ آپ کا کام شروع ہو جاتا ہے. اچھا، کچھ لوگ اس چکر میں رہتے ہیں کہ پادری صاحب کب مجھے مبشرانہ خدمت کے لیے مخصوص کریں.
میرے عزیزو، مبشرانہ خدمت کے لیے مخصوص ہونا یا پھر ایک خادم، ایک پادری کے لیے مخصوص ہونا، یا اس کے علاوہ آگے جتنے بھی ڈیزینیشن ہیں ان کی مخصوصیت آرڈینیشن جو ہے، یہ چیزیں ضروری ہیں، لیکن خداوند کا پرچار کرنے کے لیے، خداوند کی تبلیغ کرنے کے لیے، یسوع کے بارے میں بتانے کے لیے آپ کی سب سے بڑی آرڈینیشن اور سب سے بڑی مخصوصیت پتہ کون سی ہے؟ آپ کا بیپٹائز ہونا۔ جس دن آپ نے بپتسمہ لے لیا، اس دن آپ خداوند یسوع مسیح کا پرچار کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے، خداوند یسوع مسیح میں چنے جا چکے تھے۔ امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، اور میں ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ کہہ کر بھی تقویت اور تسلی دینا چاہتا ہوں کہ اگر میں آن ڈیوٹی ہوتے ہوئے، آفس میں ہوتے ہوئے آپ لوگوں کے لیے وقت نکال سکتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ مجھے ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ خادم پکڑے جائیں گے، کیونکہ ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ مجھے اوپر جا کر حساب دینا ہے، اپنا حساب دینا ہے۔ اور میں مسیحیت کے اندر آیا ہوں، میں نے مسیح کو فالو کرنا شروع کیا ہے، میں مسیح کا فالوور بنا ہوں، تو مجھے اپنے اس فالوور ہونے کا بھی، مسیح کا پیروکار ہونے کا بھی حساب دینا ہوگا کہ میں نے تجھے اپنے لیے چنا، دنیا میں سے الگ کیا، تو تو نے کیا مبشرانہ کام کیا؟ کچھ لوگ جب میں کہتا ہوں آیا میں ایونجلسٹ عارف رضا گل، تو وہ سمجھتے ہیں کوئی نہیں، شاید ایک چھوٹا سا مبشر ہے۔ اور چھوٹا سا مبشر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مبشر کی خدمت کو بہت محدود کر دیا لوگوں نے، جبکہ اگر میں مختصر تھوڑا سا بتاؤں تو مبشر کے پاس پوری دنیا ہوتی ہے، ایک مبشر پوری دنیا میں جا کے خداوند کا کلام سنا سکتا ہے۔ پاسبان جو ہے وہ تو ایک کلیسیا تک محدود ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے ڈیزینیشن بھی ہیں اور ان کی کچھ محدود رسپانسبلٹیز ہیں، اور پھر کہہ رہا ہوں ان محدود رسپانسبلٹیز کے ساتھ ساتھ مبشرانہ کام، گو اینڈ پریچ دا گاسپل کبھی نہ بھولیں۔ اس لیے میں اپنے آپ کو ہمیشہ مبشر کہنا اور مبشر کہلوانا، ایونجلسٹ کہلوانا زیادہ پسند کرتا ہوں، کیونکہ جب کوئی مجھے مبشر کہتا ہے تو مجھے میری خدمت یاد آتی ہے کہ مجھے پوری دنیا میں جانا ہے، مجھے اپنے گھر سے شروع کر کے محلہ، اپنی سٹی، اپنا پاکستان اور پھر پوری دنیا تک جو ہے وہ خداوند کے کلام کو لے کے جانے ہیں۔ مجھے اپنی مسیحیت کے اندر جو لوگ ہیں ان کو پرچار کرنا ہے، ان کو سکھانا ہے، مجھے جو ہے دوسری ریلیجن کے لوگوں کو، دوسری اقوام کے لوگوں تک پیغام کو لے کے جانا ہے، اور یہ ایک مبشر کا کام ہے۔ اور میں فلپس کی منادی پر بات کر رہا تھا کہ فلپس سامریا میں گیا، سامریا کا مطلب ہے دوسری قوم کے اندر گیا، اور منادی کا مطلب بھی یہی ہے، دوسری قوموں میں نکلنا۔ ہم لوگ تو صرف اپنے چرچ کی حد تک رہ گئے۔ میں سنڈے سروس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن صرف سنڈے سروس تک محدود رہ جائیں گے تو پھر پرابلم ہے، کیونکہ کلیسیا نے آپ لوگوں سے سیکھنا ہے، اور اگر آپ اپنے آپ کو صرف سنڈے کی حد تک محدود رکھیں گے تو کلیسیا جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو صرف سنڈے کی حد تک محدود رکھے گی۔ لیکن اگر آپ کلیسیا کو، پاسبانوں سے بات کر رہا ہوں، اگر آپ کلیسیا کو 24/7 یعنی کہ ہفتے کے 7 دن جو ہے آپ ان کو کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تو ان کو لگے گا کہ میرا چرواہا، یعنی کہ جس کو ہمارے پاسبان جو ہیں، جن کو ہم اپنا سب کچھ مانتے ہیں زمین پر، وہ کتنا کام کرتے ہیں خداوند کا، ہمیں بھی کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ سنڈے کے سنڈے صرف جائیں گی اور 2-4 گھنٹے کی عبادت، ان میں سے بھی 2 گھنٹے کی پرستش اور 15 منٹ کا کلام دیں گے، تو ایونجلزم کہاں ہے؟ نئے لوگوں کو لانا کہاں ہے؟ نئے لوگوں کو لا کر مسیح میں تبدیل کرنا کہاں ہے؟ امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اگر آ رہی ہیں تو خدا را ان چیزوں کو سمجھیں، آپ ایک مبشر کا کام انجام دیں۔ اچھا، کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو صرف دعا کرنے تک محدود رکھا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں آئی ایم اے پریئر وارریئر، میں
جو ہے ایک دعائیا جنگجو ہوں. اچھا دعائیا جنگجو اور پریئر واریر کا آپ کو پتہ ہے بائبل کے اندر کوئی لفظ نہیں ہے, ایسا کوئی ڈیزینیشن نہیں ہے, لیکن سکھانے کے لیے ہم یہ ڈیزینیشن دیتے ہیں میں پریئر واریر ہوں کہ خداوند نے مجھے ایک خاص خدمت دی ہے کہ میں بہت پریئر کرتا ہوں. لیکن اگر آپ صرف پریئر پر ہی زور دیتے رہیں گے تو پھر ایونجلزم کہاں ہے؟ کچھ لوگوں نے مطلب اتنی پریئر کرتے ہیں کہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں دعا کروانے کے لیے, لوگ ان کے پاس آتے ہیں, پرابلم نہیں ہے, لیکن اگر وہ اس کو صرف اپنا وہ بیٹھک بنا لیں کہ بس لوگ آ رہے ہیں میں دعا کر رہا ہوں, لوگ آ رہے ہیں دعا کر رہی ہوں, تو یہ پرابلم ہے, اس میں ایونجلزم کوئی نہیں ہے. یسوع کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو جسے ہم لوگ جو ہے وہ نمونہ اپنے لیے بناتے ہیں؟ پطرس کہتے ہیں نا اپنے خط کے اندر کہ یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلو کیونکہ اس نے دکھ سہ کر ہمارے لیے مثال قائم کر دی, وہ ہمارے لیے نمونہ بنا, ایک ایگزامپل بنا. تو یسوع مسیح ہمارے لیے جب ایگزامپل بنے تو اس نے کیا کیا, کبھی نوٹ کیا؟ بائبل بتاتی ہے کہ وہ رات کو جاتے, پہاڑ پر چلے جاتے اور ساری رات دعا کیا کرتے تھے. اچھا وہ ساری رات دعا کرتے تھے تو سارا دن کیا کرتے تھے؟ سارا دن وہ جو رات کو دعا کرتے تھے اور خداوند اپنے باپ سے باتیں کرتے تھے, ڈسکشن کرتے تھے اور خدا سے پوچھتے تھے مجھے کیا کرنا ہے, اور وہ سارا دن وہ کرتے تھے جو دعا میں انہیں وہ چیزیں وہ ملتی تھیں, یعنی کہ وہ قوت ملتی تھی. اس لیے تو جب 12 برس کی روغن نے جب اس کا پلڑا چھوا تو یسوع کہتے ہیں مجھ میں سے قوت نکلی ہے. یہ قوت کا ریلیز ہونا یسوع کو فیل کیوں ہوا پتہ ہے؟ کیونکہ رات کو باپ کی حضوری میں بیٹھ کر دعا کر کے وہ اس قوت کو ریسیو کرتے تھے. بھئی آپ لوگ اگر ساری عمر صرف قوت ریسیو کرنے میں لگا دیں گے تو پھر ایونجلزم کب کریں گے, مبشرانہ کام کب کریں گے؟ وہ قوت آنا اور پھر اس قوت کا ریلیز ہونا بھی تو ضروری ہے نا, بانٹنا بھی تو ضروری ہے نا, دکھ سہنا بھی تو ضروری ہے نا, گریٹ کمیشن پر کام کرنا بھی تو ضروری ہے نا. امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. اگر آواز تھوڑی کم ہے تو میں معذرت چاہوں گا, بیکاز میں نے بتایا میں آفس میں ہوں. میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں پھر بھی تھوڑا لاؤڈلی بول سکوں تاکہ آپ لوگوں تک اچھے طریقے سے آواز پہنچ سکے. تو فلپس پر بات کر رہے تھے کہ فلپس جو ہے وہ ایک مبشر تھا, لیکن یہی فلپس آپ کو دوڑ کر بھاگ کر حبشی کھوجا کے پاس جاتا ہوا نظر آئے گا. یہی فلپس آپ کو سامریا کے اندر جو ہے وہ انجیل کا پرچار کرتا ہوا نظر آئے گا. یہی فلپس جو ہے بڑے بڑے معجزات کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا, جس کے ساتھ چھوٹا سا ڈیزینیشن, جسے آپ لوگ چھوٹا سا ڈیزینیشن کہتے ہیں, مبشر, اس کے ساتھ ڈیزینیشن لگا. اور بائبل بتاتی ہے معجزے دکھائے, لنگڑے اور مفلوج جو ہے وہ اس کے دعا اس کے کلام سنانے سے, جب وہ منادی کر رہا تھا تو ڈیورنگ ایونجلزم مبشرانہ کام کرتے ہوئے جو ہے وہ لنگڑے چلے ہیں, مفلوج اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, بدروہیں نکلی ہیں. ہاللیلویا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ سوچ بچار کرنے کا ٹائم ہے. میں بہت زیادہ اس بات کو کھینچ سکتا ہوں, لیکن مجھے پھر یاد آ جاتی ہے, میں ساتھ ساتھ جب ٹائم دیکھتا ہوں کہ اب 28 منٹ ہو گئے ہیں تو پھر مجھے یاد آتا ہے آپ سننے میں تیز نہیں ہیں, یعنی کہ آپ کا اسٹیمنا نہیں ہے خادم کو زیادہ سننے کا. کچھ ہیں, سارے نہیں ہیں, کچھ ایسے ہیں, کوئی 5-10% لوگ, 10% لوگ ہیں ایسے کہ وہ سننے میں تیز ہیں, وہ سننا زیادہ پسند کرتے ہیں یا پھر خادموں کو سنتے ہیں. نہیں تو 90% لوگ تو آپ کو پتہ ہے وہ تھوڑی سی ویڈیو سنتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹویسٹ نہیں ہے, مزہ نہیں ہے, مسالہ نہیں ہے, موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہے. تو بھائی گریٹ کمیشن والے جو لوگ ہیں نا, جو خداوند یسوع مسیح کے ارشاد اعظم پر کام کرتے ہیں, وہ آپ کو مسالہ تو نہیں دے سکیں گے, کیونکہ وہ تو پھر دلوں پر چوٹ لگنے والی باتیں کریں گے نا. عبرانیوں کا خط 4:12 میں لکھا ہے بائبل 2 دھاری تلوار ہے, اور ہم جب 2 دھاری تلوار یعنی کہ کاٹنے والی باتیں کریں گے تو پھر کہاں آپ ہمیں سنیں گے. ہاللیلویا. فلپس پر بات کر رہا ہوں, سنتے رہیں اس کو. تھوڑا سا اور بات کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا مبشرانہ کام شروع کریں. اگر آپ لوگوں نے روکا ہوا ہے تو مبشرانہ کام شروع کریں. میری بہن بپتسمہ لے لیا ہے, بھائی بپتسمہ لے لیا ہے, دعا کرنا بھی جاری رکھیں, کلام سننا بھی جاری رکھیں, پرستش بھی کریں, لیکن مبشرانہ کام بہت ضروری ہے, یہ کریں. فلپس نے یہی کیا. اس نے مسیح کی
منادی کی اور پھر لکھا ہے فلپس کی باتیں سن کر معجزے ہوئے ہیں. آج صرف فوکس ہے پاسبانوں کا معجزات کرنا. اور میرا ایک ایکسپیرینس رہا ہے, مجھے کوئی 5 سال تقریباً 5 سال ہوئے ہیں کہ میں کروسٹ کنونشن سیمینار منسٹری سے باہر نکلا ہوں اور پراپر طریقے سے گریٹ کمیشن پہ اور پھر بیکورڈ ایریا کو ہم لوگوں نے جو ہے اس پہ کام کرنا شروع کیا. خداوند نے آنکھیں کھولی ہیں, یہاں سے مجھے سمجھایا کہ جو تو کر رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس سے پہلے تک جو ہے جب ہم بڑے بڑے کروسٹ کانسرٹ اور سیمینار وغیرہ ارینج کرتے تھے تو باقاعدہ جب ہم فلیکس بنوا رہے ہوتے تھے تو پیچھے سے کال آنی بھائی کی یا کسی کی بھی جو اس میٹنگ کو آرگنائز کروا رہے ہوتے تھے کہ جی یہ ضرور لکھنا ہے, لنگڑے چلیں گے, اندھے دیکھیں گے اور جو ہے وہ بڑے بڑے معجزات ہوں گے. مطلب یہ معجزات والے فکرے ضرور دینے ہیں آپ نے. کیوں یہ چیزیں لکھواتے تھے یا کیوں ہم ان ایسی چیزیں مینشن کرتے تھے باقاعدہ؟ وجہ ایک ہی تھی, کیونکہ آپ لوگ ایسی چیزوں پہ لگ چکے ہیں جس پر یہ چیزیں نہیں لکھی ہوتی. یار وہ بندہ, اس کی ویڈیو دیکھی, بڑا جلالی بندہ ہے, بڑے معجزے کرتا ہے. آپ لوگ معجزات پر دھیان دیتے ہیں, ایونجلزم پر, جو باتیں خداوند کا کلام جس کے بارے میں بائبل کے اندر لکھا ہے وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا دیتا ہے, آپ اس کے کلام پر توجہ نہیں دیتے. لوگوں کے ان پریکٹیکلی طور پر جو ایکٹ کرتے ہیں, جو عمل کرتے ہیں, جنہیں معجزات کہا جاتا ہے یا پھر شفا کہا جاتا ہے, آپ ان پر دھیان دیتے ہیں. جو بہت زیادہ شفائیں دیتے ہیں, شفائیہ کام کرتے ہیں, وہ بڑا خادم. باقی سارے تو کسی لسٹ میں پتہ نہیں آتے ہیں کہ نہیں آتے آپ کے. تھوڑی کٹھن اور تھوڑی تلخ باتیں ہیں, برداشت کر لیجئے, یہی باتیں آپ کو آزاد کریں گی. یوحنا 8:32 میں لکھا ہے یو ول بی نو دا ٹروتھ اینڈ ٹروتھ ول بی سیٹ یو فری. سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی آزاد کرے گی. یہ سچی باتیں ہیں. تو فلپس نے کیا کیا, مبشر تھا, اور اس نے جب لکھا ہے کہ جب لوگوں نے فلپس کی باتیں سنی, کلام سنا, تو معجزے ہوئے, معجزے دیکھے. اور پھر اتنا انٹرسٹ ان کا بڑھ گیا, کلام کی باتیں سن کے اتنا انٹرسٹ بڑھا کہ وہ اتنی توجہ کے ساتھ مبشر فلپس کو سننا شروع ہو گئے کہ لکھا ہے کہ اتنی توجہ کے ساتھ سن رہے تھے کہ ان کے اندر جو ہڈن اسپرٹ تھیں, جو بدروہیں تھیں, جو تویز دھاگے اور جادوگری کے اندر جو جکڑے ہوئے تھے, وہ آزاد ہونا شروع ہو گئے. بدروہیں چیختی چلاتی ہوئی ان میں سے نکلی, مفلوج لنگڑے شفا یاب ہوئے اور بہت بڑے بڑے معجزے ہوئے. یہ چیزیں کہاں ہیں آپ کی زندگی میں؟ اگر ہیں تو ویل اینڈ گڈ, نہیں ہیں تو پھر پلیز آخر میں پھر کہوں گا, ایونجلزم پہ, گریٹ کمیشن پہ, کلام کو سننے پہ اور پھر سننے میں تیز ہونے پہ دھیان دیجیے. دیکھیے گا کیسے میرا خداوند آپ لوگوں کی زندگی کو بدلے گا. ہاللیلویا. سو میرے عزیزو, آج کی اس مختصر سی گفتگو کے وسیلہ سے میرا خداوند آپ سبوں کو بہت برکت دے. آمین. کوشش تو تھی کہ میں اس پر کوئی کم و بیش 1 گھنٹہ بات کرتا, لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں آپ لوگ سننے میں تیز نہیں ہیں, اس لیے ہمیں ہمیشہ بہت سی باتوں کو جو ہے وہ کنزیوم کرنا پڑتا ہے, کم کرنا پڑتا ہے, کہ آپ لوگ جتنی ڈوز لے سکتے ہیں صرف اتنی آپ لوگوں کو ڈوز دیں. تو کیا کرنا ہے؟ مبشر کا کام جاری رکھنا ہے. خداوند آپ لوگوں کو برکت دے. گاڈ بلیس آل آف یو. جے مسیح کی. یہ ویڈیو اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو یہی ویڈیو آپ اگر فیس بک پہ یا پھر آپ اس کو واٹس ایپ پہ دیکھ رہے ہیں, اگر آپ ویژول ٹھیک نہیں آ رہے, ویژول ہوتے ہیں وہ پکسل جو پھٹتے ہیں, یعنی کہ ویڈیو ٹھیک نہیں آ رہی ہوتی یا پھر وائس کوالٹی ٹھیک نہیں ہوتی, تو پھر آپ اسی ویڈیو کو صحیح کنڈیشن میں ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. FEMP گریٹ کمیشن کے نام سے یوٹیوب کا چینل ہے, اور وہاں پہ سبسکرائبر بڑھانے کے لیے ہم ایفرٹ نہیں کرتے. وہاں پر جو سچائی کو برداشت کرنے والے بہن بھائی ہیں نا, ان کی تلاش میں ہے کہ وہ وہاں پہ آئیں, اس کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں, اور وہاں پر جو سچی تعلیم ملتی ہے نا
اس کو سنیں اور آزاد ہوں، کیونکہ ہمارا فوکس آپ لوگوں کو آزاد کرنا ہے اور گریٹ کمیشن پر کام کرنے کے لیے تیار کرنا ہے، تاکہ آپ ڈسائپل بنیں اور پھر ڈسائپلشپ کے لیے دوسروں کو بھی تیار کریں۔ اور سبسکرائبر بڑھانا میرا بالکل کام نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ سوری، 2 باتیں اور کر کے اس کو میں وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ حال ہی میں میں نے اپنا ایک لنک یوٹیوب کا وہ فارورڈ کیا، تو کسی بندے کی مجھے کال آئی، کسی گروپ میں تھے، تو میسج کیا، جی آپ اپنا چینل پروموٹ کروانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں بھائی، مجھے چینل پروموٹ نہیں کروانا، مجھے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو پروموٹ کروانا ہے۔ اگر وہ آپ کروانے میں میرا ساتھ دیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ۔ اس بھائی کا دوبارہ میسج نہیں آیا۔ آج لوگ چینل پروموٹ کروانے میں لگ گئے ہیں، لیکن چلیں چھوڑیں۔ خداوند آپ لوگوں کو برکت دے۔ جے مسیح کی۔